हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 11 बजे 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस शो में हम आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ डॉक्टर से बातचीत करते हैं, इनको अपने स्टूडियो में फ़ोन लाइन पर इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। आज के हमारे इस शो के इस घंटे का टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ टोबैको कंजम्पशन ऑन द हार्ट, यानी सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी की ज़्यादा इस्तेमाल से आपके दिल पर क्या असरात होते हैं। वैसे देखा जाए तो तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। ये इक़्तिबास सिगरेट की हर डिबिया पर तहरीर होता है। ये जानते हुए भी कि सिगरेट हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है, फिर भी हम इस आदत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सिगरेट पीने से बहुत सी बीमारियां लाहक होती हैं जो कि जान की दुश्मन बन जाती हैं। सिगरेट पीने से ज़्यादातर मुंह के कैंसर, सांस की बीमारियां और इसके साथ साथ यकीनन दिल की बीमारियां भी लगती हैं। सिगरेट में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है जो इंसान को सुस्त और उसका आदी बना देता है। हम किस तरह सिगरेट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर फ़तेह अली टीपू को। ही इज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया बहुत ज़्यादा आपका। इंशाल्लाह अच्छी टॉक रहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि हर साल WHO 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है और हर साल यकीनन जो एक एस्टिमेटेड फिगर है कि 6 मिलियन लोग इस वजह से मर जाते हैं और 2030 की बात करें तो इसकी फिगर्स हैं कि 8 मिलियन तक भी ये पहुंचा जा सकता है फिगर। तो डॉक्टर साहब, जब हम सिगरेट पीते हैं या हम जब तंबाकू नोशी करते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे सामीन को बताइए कि तंबाकू नोशी जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे जिस्म में क्या उसके असरात होते हैं। तंबाकू नोशी के बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हैं। हम जो आज ज़्यादा फ़ोकस करेंगे वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों की जी तरफ बिल्कुल। फ़ोकस करेंगे, लेकिन वैसे मैं जनरली आपको बता दूं कि तंबाकू नोशी से, जैसे आपने भी अभी बताया कि मुंह का कैंसर जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और तंबाकू नोशी के भी डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये कि स्मोकिंग, दूसरा ये कि स्मोकलेस टोबैको, जैसे कि आप गुटखे में लेते हैं, और बीड़ी तो खैर वो स्मोकिंग में आ जाता है, लेकिन तंबाकू पान के साथ भी लिया जाता है, गुटखे में भी लिया जाता है। उसके अलावा कुछ आजकल जो नए रुझान आ गए हैं जिसमें कि शीशा और ई सिगरेट्स और उस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं। तो तंबाकू के जो नुकसानात हैं वो एक तो ये कि माउथ कैंसर और कैंसर का बाइस बनता है, लंग के कैंसर का ही बाइस बनता है, लंग्स में भी इश्यूज़ करता है और हमारे एयरवेज़ को टाइटन करता है। बट जो हार्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे हैं चीज़ें जिसको हम अभी डिटेल में और मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम एक दफ़ा सिगरेट पीते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो तो ये होता है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अभी हम फर्दर डिटेल में और बात कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सिगरेट नोशी करने से जैसे आपने कहा कि दिल की बीमारियों में हर दिन इजाफा होता जा रहा है और यकीनन हम शायद समझते हैं कि सिगरेट पीने से हमारे फेफड़ों को तो यकीनन नुकसान होता है, लेकिन अगर देखा जाए जैसे आप ही शेयर कर रहे थे कि एक अच्छी परसेंटेज है जो सिर्फ जिनकी अमवात दिल की बीमारियों से हो रही है उसकी असल वजह सिगरेट नोशी है। तो मैं चाहूँगी कि उस पर कुछ मजीद डिटेल बताइए कि दिल की कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी की वजह से हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो एक तो पहली बात ये कि दिल की बीमारी दुनिया में जो है डेथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ है। दुनिया में जो मेजर या मोटे रीज़न्स हैं डेथ के, उसमें से बहुत बड़ा एक रीज़न जो है वो दिल की बीमारियाँ हैं। और दिल की बीमारियों में 20% ऑफ जो दिल की बीमारियाँ या 20% जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, या 20% जो डेथ्स हो रही हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से, उनका कॉज़ जो है वो स्मोकिंग है।
کین یو بلیو دیٹ کہ جو ہے جو دل کے دورے کی وجہ سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں ان میں سے 20% جو ہیں اس کا باعث جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ ہے یا اسموکنگ ہے یا ٹوبیکو کا استعمال ہے. بہت بڑا فیگر ہے. تو جو میجر چیز ہو رہی ہے سگریٹ کے ساتھ یا ٹوبیکو کے یوز کے ساتھ وہ تو دل کی بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن جو میجر چیز ہے وہ ہے کورونری آرٹری ڈیزیز یا ایتھیروسکلیروسس بھی بولتے ہیں اس کو, جس میں کہ انجائنا ہونا, دل کا دورہ پڑنا, یہ ساری وہ ہیں جو دل کی شریانوں میں رکاوٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایتھیروسکلیروسس. اور جو ٹوبیکو ہے ایک میجر فیکٹر ہے, رسک فیکٹر ہے فار ایتھیروسکلیروسس. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم اگر ینگ جنریشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے تو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر تمباکو نوشی کا استعمال دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اسی کی وجہ سے ہارٹ ریٹ ینگ ایج میں آپ کو اب ہونے لگ گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو کس طرح ایک اویئرنیس دیں کہ اس کے نقصانات کتنے آگے جا کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری پاپولیشن میں ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک جو ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہم بہت سارے ینگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے پاس, جبکہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں یا امریکہ میں دیکھیں گے تو اتنی ینگ ایج میں جو ہے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جتنی ینگ ایج میں ساؤتھ ایشین پاپولیشن میں, پاکستانی پاپولیشن میں ہو رہا ہے. اور اگر بہت ہی ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ایج والے آتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس میں اور کوئی میجر رسک فیکٹر نہیں ہوتا سوائے اسموکنگ کے. بلیو می کہ جو ہے جو ینگ آپ کو ملتے ہیں ہارٹ اٹیک والے پیشنٹس جب آپ ان دیکھتے ہیں ان کو تو ان میں میجر اور جو دا موسٹ امپورٹنٹ رسک فیکٹر جو ملتا ہے وہ اسموکنگ ملتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسموکنگ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اسموکنگ نہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے, اسپیشلی ینگ پیپل میں. اور جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہا کہ ینگ لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, تو میرے خیال میں ایک بہت بڑے لیول پہ ایک اویئرنیس کمپین چلا کر کے بچایا جا سکتا ہے. نو ڈاؤٹ ہارٹ اٹیک کے اور بھی رسک فیکٹرز ہیں, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسموکنگ ایک میجر رسک فیکٹر ہے اسپیشلی ان ینگ پیپل. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو میجر آپ نے کہا کہ ہارٹ اٹیک, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسموکنگ, تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر چلیں اسموکنگ کر رہے ہیں تو ہارٹ اٹیک سمٹمز ان تمام چیزوں کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پینز ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ واقعی دل کی بیماری ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ہمیں, اور فوراً اس وقت ایمرجنسی جانے کی ضرورت ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں. چلیے ایک تو پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اسموکنگ سے یا ٹوبیکو سے ہارٹ اٹیک ہوتا کس طرح سے, یا ایتھیروسکلیروسس یا جو شریانوں کی رکاوٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بات کر لیں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ جو ٹوبیکو ہے یا اسموکنگ ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے یا کس طرح سے کورونری آرٹری ڈیزیز کا باعث بنتا ہے. تو دیکھیں اس میں نکوٹین ہوتا ہے اور نکوٹین کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں. اب یہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں, کچھ تو ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے جیسے آپ اسموکنگ کرتے ہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو یہ کیمیکلز ہیں یہ جو ہماری ویسلز ہیں, چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہیں, ان کی جو انڈوتھیلیم ہے, لائننگ ہے, ان میں انجری کر دیتا ہے, ڈیمیج کر دیتا ہے. اور ان میں ڈیمیج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے اور وہاں پر ایک پروسیس چل پڑتا ہے جس کو جو الٹیمیٹلی آخر میں اینڈ کرتا ہے ایتھیروسکلیروسس کی فارم میں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو ہے جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے اسموکنگ, اور جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کے لیول بڑھا دیتا ہے. تو ایتھیروسکلیروسس یا کورونری آرٹری ڈیزیز کا رسک بڑھ جاتا ہے, ناٹ اونلی کہ بلڈ پریشر ہائی کرنے سے بھی بڑھتا ہے, گڈ کولیسٹرول کم ہونے سے بھی بڑھتا ہے, بیڈ کولیسٹرول بڑھنے سے بھی بڑھتا ہے, اور ڈائریکٹ انجری ہونے سے ویسکولر انڈوتھیلیم کی اس سے بھی بڑھتا ہے. تو اس طرح سے اسموکنگ کے جو کیمیکلز ہیں بہت سارے, ناٹ اونلی دا نکوٹین بٹ جو اور بھی دوسرے بہت سارے کیمیکلز ہیں وہ سب مل کے ایتھیروسکلیروسس کا باعث بنتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں, انکریز ہارٹ ریٹ کا باعث بنتے ہیں. اور پھر یہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے کلوٹنگ کو بھی پروموٹ کرتا ہے, کلوٹنگ کو بھی, کہ جو جب بلڈ ویسلز میں ویسکولر انڈوتھیلیم کی انجری ہوتی ہے تو پلیٹلیٹس وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں پر کلوٹس بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, تھرومبس یا کلوٹ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر جب وہ پہلے تو ایتھیروسکلیروسس ہوتی ہے, نیروئنگ ہوتی ہے آرٹریز کی, پھر اس کے اوپر سے کلوٹ بننے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, آرٹری بند ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے.
اب یہ ہارٹ اٹیک ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہے، صرف آرٹریز میں نیروئنگ ہو رہی ہے، تو جب آپ ایکزرٹ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، سیڑھیاں چڑھیں گے یا کہیں تیز چلیں گے، تو آپ کو سینے میں ایک بوجھ گھٹن والی کیفیت محسوس ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا. صحیح. اور ہارٹ اٹیک میں کیا ہوگا، اچانک سے بیٹھے بیٹھے آپ کو شدید قسم کی چیسٹ میں ڈسکمفرٹ ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھاری پن ہو رہا ہے، کچھ کہیں گے بوجھ ہو رہا ہے، کچھ کہیں گے گھٹن ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینے کے درمیان والے حصے میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینے کے لیفٹ والی سائڈ پہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بازو تک جائے اور آپ کے جو تک، نیک تک جائے. تو یہ ساری علامات جو ہیں اگر کسی کو خدا نہ کرے ہوتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے ایسے ہاسپٹل میں جائے جہاں پر دل کی فیسلٹی موجود ہے. ٹھیک. تو یہ علامات ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ جیسے آپ نے کہا کہ جو کے درد یا سینے میں، یا بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں گیسٹرک کا ایشو ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو کیا ہمیں اپنے کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کرواتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم رسک فیکٹر پہ کتنا جا رہے ہیں؟ اچھا، میرے خیال میں یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سگریٹ نوشی نہ چھوڑنے والا تو کوئی بالکل، ریزن ہی نہیں یہ ہے. تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے وہ تو ہمارے وی پاکستان میں، ہیو ہمارے ٹو. ملک میں، پوری دنیا میں دیکھیں لوگ. سگریٹ کو چھوڑنا تو پڑے گا. سگریٹ چھوڑے بغیر تو آپ دل کے دورے سے نہیں بچ سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر اڈاپٹ کریں تو ہم واقعی ہی اس لعنت سے چھٹکارا حاصل دیکھیں کر سب سکتے سے پہلی چیز جو ہے میرے خیال میں سگریٹ چھوڑنے سے پہلے، جو سب سے پہلی چیز، ایک تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو نہیں پیتے ہیں سگریٹ، ان کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے. پہلا تو امپورٹنٹ ہے. جو نہیں پی رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے بیسٹ تو یہ کہ پیا ہی نہ جائے. پیا ہی نہیں. لیکن اگر سپوز کوئی پیتا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ وہ چھوڑ دے. اس کے لیے جو میرے پاس بھی کلینک پہ پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کم کر دیتے ہیں سگریٹ پینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 20 پیتا تھا، اب میں ڈاکٹر صاحب میں صرف 2 سگریٹس پی رہا ہوں. تو میں ہمیشہ عام طور سے ان کو کہتا ہوں کہ زہر تو زہر ہے. کہ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھر میں جو ہے ایک زہر کا ڈبی رکھی ہوئی ہے، پہلے میں 20 چمچ لیتا تھا، اب 2 چمچ لیتا ہوں. تو وڈ آئی الاؤ دیٹ؟ میرے خیال میں نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ کہ جو لوگ زیادہ سگریٹ پیتے ہیں ان کو زیادہ ہارٹ اٹیک کا رسک ہوتا ہے. جو لمبے عرصے سے پی رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے کہ جو کم پی رہے ہیں ان کو نہیں ہے. کوئی لینئر ریلیشن شپ نہیں ہے اس میں. لائک یہ کہ اگر آپ ایون ایک سگریٹ بھی پی رہے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 50% رسک تو ہے 20 سگریٹس پینے والے کے مقابلے میں. بالکل. ورنہ اگر 1 اور 20 کا ریشو دیکھیں تو 0.5% آپ کو رسک ہونا چاہیے، 0.05% یا 0.5%. لیکن 0.5% نہیں ہے، بلکہ 0.05% نہیں ہے، بلکہ 50% رسک ہے. تو 50% رسک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم سگریٹس بھی پی رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو رسک بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے یا منیمل رسک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. تو لینئر ریلیشن شپ نہیں ہے کہ آپ نے 2 سگریٹ پیا تو بہت کم رسک اور 20 سگریٹ پیا تو بہت زیادہ، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے زہر ہے تو اس کو کم مقدار میں بھی نہیں پینا چاہیے. سگریٹ کو ان اینی کیس چھوڑنا ہی ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے یقیناً پیشنٹس پوچھتے ہوں گے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں کہ ہم اس کو کیسے چھوڑیں. جی بالکل. تو سگریٹ چھوڑنے کے دیکھیں ایک تو پہلی بات تو نیت ہے، جو ہے آپ کو بالکل ایک اپنا وہ چاہیے کہ پکا ارادہ چاہیے کہ مجھے چھوڑنا ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو سپورٹ کر سکتی ہیں. آئی ایگری کہ سگریٹ چھوڑنا اتنا سمپل نہیں ہوتا، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے. لیکن اس میں دیکھیں کاؤنسلنگ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، کہ جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. پھر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے. کچھ کلینکس بھی ہوتے ہیں جس میں کہ پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے. سیزیشن اسموکنگ سیزیشن کلینکس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نکوٹین پیچز بھی ہوتے ہیں، نکوٹین گمز بھی ہوتی ہیں جو وڈرول ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے سپروائزڈ وے میں دی جاتی ہیں. تو وہ بھی ساری سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن آئی تھنک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ سگریٹ اسموکنگ میری فرینڈ نہیں ہے، اینیمی ہے. تو میں تو پیشنٹ سے یہ کہتا ہوں دشمن سے تو دوستی نہیں کرتے ہیں نا. تو یہ تو دشمن ہے، دشمن سے دوستی تو کرنا درست نہیں ہوگا. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دشمن ہے تو پھر آپ یقیناً چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. تو اور چھوڑنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ویز ہیں. آپ کے ڈاکٹر سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ جہاں پر ہیں وہاں کے جو ہاسپٹلس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کلینکس ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں بھی جو خواتین ہیں ان میں بیڑی اور اس کے رجحانات بھی کافی دیکھے گئے ہیں، تو کیا یہ چیز بھی اتنا ہی ایکویلنٹ ہے سگریٹ جو ہمارے شہروں میں پی جاتی ہے، وہ اتنا ہی نقصان دل کو پہنچاتی ہے جس طرح سگریٹ پہنچاتی جی ہے؟ بالکل. چاہے وہ بیڑی ہو، دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹوبیکو ان اینی فارم
از ہیزرڈس فار دا ہارٹ. تو ٹوبیکو چاہے وہ آپ چیو کر رہے ہوں, چاہے وہ نسوار میں لے رہے ہوں, چاہے وہ شیشہ کی فارم میں ہو, چاہے وہ سگریٹ کی فارم میں ہو, چاہے وہ بیڑی کی فارم میں ہو, چاہے وہ حقہ کی فارم میں ہو, ٹوبیکو ان اینی فارم جو ہے وہ ہارٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس لیے, اور جو انفارچونیٹلی دیہاتوں میں خواتین بھی بیڑی اور اس کا استعمال بہت کثرت سے کرتی ہیں, تو ان میں لنگس کی ڈیزیز کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے کسی بھی فارم میں ہو وہ نقصان دہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کووڈ-19 اس پینڈیمک کی بات کریں تو یقیناً جن لوگوں کا امیون سسٹم کم ہے ان کو یہ چانسز ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں, کووڈ-19 ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے امیون سسٹم, جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے دل کو آلریڈی وہ افیکٹ کر رہا ہے, تو کیا ان لوگوں کو کووڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آلریڈی سگریٹ نوشی سے ان کا دل بھی افیکٹ ہو رہا ہے, امیون سسٹم باقی چیزوں بھی خراب کرے ہمارے اعضا, تو اس پہ تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. تو ڈائریکٹلی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ اسموکرز کو رسک زیادہ ہے ہونے کا, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسموکرز جو ہیں ان کی امیونٹی کم ہے, ان کے لنگس خراب ہیں, ان کا ہارٹ خراب ہے, تو ان میں اگر کووڈ ہوگا تو ان کو زیادہ سیریس ہو سکتا ہے اور ان کے لیے اس کو مینیج کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا. ٹھیک, اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب اگر سگریٹ کی ہم یا تو تمباکو نوشی کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ شیشہ, حقہ, یہ تمام چیزیں بھی اتنے ہی اسی نیکوٹین لیول پہ آتی ہیں جس طرح باقی ہے. تو اس پہ یہ بتائیے گا کہ دل کی جو بیماریاں, جس پہ آپ نے کہا کہ میجر جو ہارٹ اٹیک ہے, تو ہم نے اس پہ سمٹمس پہ ابھی آپ نے بتایا, تو اس وقت ایٹ دا ٹائم آف سمٹمس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو میں اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیے, ایٹ اے ٹائم آف سمٹمس تو سب سے بیسٹ یہ بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے پبلک کو, گھر نہ بیٹھے رہے, کیونکہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ جتنا دیر سے آتا ہے ہاسپٹل میں اتنا زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہارٹ میں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی علامات ہوتی ہیں جو لگتا ہے آپ کو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو اسے گھر بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے. اسپیشلی ایسے ہاسپٹل میں جائیں جہاں پر دل کی فیسلٹی اویلیبل ہیں, دل کی بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو درمیان میں سے آئی تھنک مس نہیں ہونی چاہیے, کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ینگ جنریشن جو ہے وہ شیشہ اور یہ ای سگریٹس, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے. بٹ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کا شیشہ ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو پیلیٹیبل رکھنے کے لیے بہت ساری اور بھی ایڈیٹیوز یوز ہوتے ہیں. تو ناٹ اونلی دا نکوٹین, انفیکٹ کہتے ہیں کہ اس میں 2000 کیمیکلز ہوتے ہیں جو انفیکٹ جو نکوٹین کا نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اور ایڈیشنل نقصانات کرتے ہیں, تو وہ بالکل بھی سیف نہیں ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور بہت سارے لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ جی ہم نے اب سگریٹ کو چھوڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ پی رہے ہیں, اس میں نیکوٹین لیول بہت کم ہے, تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی عادت. نہیں, وہ تو دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے, ایک زہر سے دوسرے زہر پہ آپ زہر چلے پہ آ جائیں گئے. تو وہ تو فائدہ نہیں ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ وہی ہے, جیسے میں نے کہا, ایک تو آپ ارادہ کریں کہ آپ کو چھوڑنا ہے, دوسرا پھر اپنے ڈاکٹر سے ہیلپ لیں. اینڈ انفیکٹ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کی فیملی بھی آپ کو سپورٹ کرے. اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لائک آپ اپنے پاس سگریٹ ہی نہ رکھیں. جب آپ کے پاس سگریٹ, پلس جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھیں, اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے آپ سگریٹ نہیں پئیں, کیونکہ مجھے جو ہے پھر اس کی ارج ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. تو یہ والی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں, آپ بہتر ہو گئے ہیں. اور یقین کریں, جب آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو دوسرے ہی لمحے آپ بہتری فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اور جو انفیکٹ سچی بات یہ ہے کہ جو سگریٹ کا جو افیکٹ ہے, 1 سال میں یوں سمجھ لیں کہ آدھا رسک رہ جاتا ہے, لیکن جو بالکل نارمل لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 10 سے 15 سال چاہیے ہوتے ہیں. بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں, جو سامنے والا جو کہ سگریٹ نہیں پی رہا, تو یقیناً اس کا دھواں اس کو کہیں نہ کہیں نقصان دے رہا ہوتا ہے, اسپیشلی اگر ہم گھر میں وہ لوگ حضرت جو گھر میں پی رہے ہوتے ہیں, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئی موجود تھنک ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ اسموک جو ہے, یہ تو میرا خیال میں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے. نہیں کرتے. بس چلیں ٹھیک ہے, ہم نہیں پی رہے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اگر سگریٹ پی رہا ہے, تو جو اس کا اسموک ہے تو وہ آپ سیکنڈ ہینڈ اسموک سے جو ایکسپوز ہو رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ بھی ایکولی ہیزارڈس ہے, یاد رکھیں. اور وہ آپ کے لنگس میں, آپ کے کورونریز کو اسی طرح کا نقصان پہنچائے گا جس طرح سے جو بندہ سگریٹ پی رہا ہے. اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, اگر آپ گھر میں پی رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ ہم خود تو زہر لے رہے ہیں, بچوں کو بھی اس سے ایکسپوز کر رہے ہیں. اور پلس اگر گھر میں کوئی پریگننٹ خاتون ہے تو اس کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ. بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یقیناً کسی قسم کی بھی
تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی ہماری صحت کے لیے یقیناً مضر ہے، نہ کہ ہمارے لیے بلکہ ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری فیملی کے لیے اور خود ہماری صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ سامعین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اس کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لے سکیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 پر۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا میسج فیس بک پہ بھی بھیجنا چاہیں تو ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے، اور وہاں ہمیں آپ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ 10:30 a.m. This time check is brought to you by ₹2 خرید کر مائی موبائل ٹاپ اپ اور بذریعہ قرآن دازی موٹر سائیکل یا ٹریکٹر جیتنے کا موقع۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں سگریٹ نوشی کے علاوہ اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، میں اس کو بتایا تھا، اور لائف اسٹائل میں کیا اور چینجز کرنی چاہیے تو لائف اسٹائل میں پھر میں باقی چیزیں بتا رہا ہوں، ایکسرسائز اور باقی اس وقت کیا کرنا اور کیا بات کر سکتے ہیں کہ جو ہے اور بچوں کو ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں، جیسے خود میں پوچھ سکتا کہ ہم ان میں زیادہ اسپیڈ میں ان کو ٹیچنگ دے کر کے ٹیچر کی بات کر رہا ہے۔ امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں۔ سامعین، ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مصروف زندگی میں صحت آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یقیناً ہم اس مصروف زندگی میں باقی تمام چیزوں کا تو بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک واحد چیز ہے جس کو ہم زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہے ہماری اپنی صحت، جس کے بارے میں ہم بالکل سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ اور سامعین، میں ہمیشہ اپنے شو میں ضرور کہتی ہوں کہ ہمارا جسم ہمیں خود بتاتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی قسم کی جسم میں تبدیلی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو یقیناً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یا اپنی کوئی ایسی عادات جو آپ کی صحت پہ متاثر آپ کو کری اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا شو خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ امپیکٹ آف ٹوبیکو کنزمپشن آن دا ہارٹ، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح سگریٹ نوشی، ٹوبیکو ہمارے دل کی بیماریوں میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں اس طرح کچھ پڑھ رہی تھی تو اس پہ تھا کہ پوری دنیا میں ایوریج اگر ہم بات کریں تو کوئی $4,000، اگر پاکستانی اس میں بات کریں تو 5 لاکھ روپے تقریباً، ایک بندہ پورے سال میں سگریٹ پی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم اس 5 لاکھ کی پورے سال کوئی اچھی سی ویکیشنز پلان کر لیں تو کتنا اچھا رہے گا، لیکن آئی تھنک ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے 2021 کی جو تھیم ہے WHO کی جانب سے وہ یہی ہے کہ کمٹ ٹو کوئٹ، کہ ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آئی تھنک ہم نے جو ابھی تک ڈسکس کیا ہے وہ تو یہ ڈسکس کیا ہے کہ ٹوبیکو کے چھوڑنے سے یا اسموکنگ کے چھوڑنے سے کیا ہمیں ہیلتھ پہ کیا بینیفٹس ملیں گے، یا اگر ہم پی رہے ہیں تو اس سے ہمارے ہیلتھ پہ کیا نقصانات ہوں گے، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ہارٹ۔ لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو بندے سگریٹ پی رہے ہیں وہ اچھا خاصا ایک فائنینشیل برڈن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے ہماری وہ تو ایسی ہے کہ ان کے پاس بہت انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کووڈ-19 نے اور بھی زیادہ ہٹ کیا ہے۔ بالکل، آئی ایگری ود یو۔ تو اس میں آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ والے پیسے بچا کر کے وہ بہت اچھی چیزوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے فروٹس لا سکتے ہیں، وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی وہ مس کر رہے ہوں گے اور ان کا پیسہ وہاں ضائع ہو رہا ہوگا، تو وہ پیسہ وہاں سے بچا کر کے اور بہت ساری ہیلدی چیزیں کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم ڈیلی لائف کی بات کریں تو ہم بہت سارے کیسز یقیناً آپ بھی سنتے ہوں گے کہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے اور دوسری چیزیں جو گھر کے لوگوں کی پرابلمس، گھر ختم ہو گئے جسٹ بیکاز کے سارے پیسے گھر کا جو مین بندہ ہے وہ اس پہ خرچ کر دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا
پارٹ ہے ادر دین کہ ہارٹ بیماری کی اگر ہم بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آئی تھنک اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, فائنینشیلی لوگ بہتر ہو سکتے ہیں. جو لوگ پی رہے ہیں سگریٹ, وہ اس کو چھوڑ کر کے کوئٹ کر کے, اور وہ پیسے بچ کے اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, سگریٹ نوشی کے علاوہ ہارٹ کو کون سی ایسی ادر چیزیں ہیں جو آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں, اس پہ پلیز بتائیے. آئی تھنک یہ بھی امپورٹنٹ ہے, بیکاز دیکھیں سگریٹ اسموکنگ نو ڈاؤٹ میجر رسک فیکٹر ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ینگ لوگوں میں اسپیشلی بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نان اسموکرز کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. تو اس ہے اور بھی رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ اٹیک کے, اور یا کورونری آرٹری ڈیزیز کے اور بھی رسک فیکٹرز ہیں. اس میں دیکھیے ہائی بلڈ پریشر کا ہونا ہے, ڈائبٹیز ہے, موٹاپا یا اوبیسٹی ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے کہ ایکسرسائز نہ کرنا ہے, پھر کچھ ہیریڈٹری بھی ہے, کچھ فیملیز میں کورونری آرٹری ڈیزیز ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, کولیسٹرول کی زیادتی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا یا کورونری آرٹری ڈیزیز کا باعث بنتی ہے. تو ناٹ اونلی اسموکنگ, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں فوکس یا ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو موڈیفائبل ہیں. تو جو موڈیفائبل رسک فیکٹرز کہلاتے ہیں, اس میں سے اسموکنگ ایک میجر موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے فار ہارٹ اٹیک, بٹ دیر آر سو مینی ادرز ایز ویل, جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ گنوائے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک کال ہے, کال بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کروں گا. جی جی پلیز. اسی نکوٹین کے بارے میں. جی پلیز کیجیے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد خان ہے, اور میں گاؤں میں رہتا ہوں. ویسے ہمارا علاقہ حیدرآباد کا ہے. قاسم آباد جو پہل کا ہے وہ ہمارا پہل کا ہے, اور ہمارے جو یونین کاؤنسل ابھی تو 25 ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر سے سوال کریں گے. دیکھیں نا, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کرو, یہ کرو, سب کرو. یہ میں خود میڈیکل فیلڈ میں رہا ہوں. ہم نے اتنی سوشل پہ سب کو کیا ہے, لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری میڈم ایک میں آپ کو ریکویسٹ کرتا چلو جی جی. کہ خدا ان سے کہیں کہ جو کنٹرول کرانے والے ہیں, یہ چیزیں بند ہو جائیں گی, نہ ہوگی نہ پیے گا بندہ. ورنہ عورتیں دیکھو پی رہی ہیں, حقہ پی رہی ہیں. گاؤں میں گوٹھوں میں جو چل رہا ہے, یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ خود کہیں گی کہ کیا ہے واقعی. میں تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو یہ سوال ہے, اگر واقعی نگر خراب ہے, جو ایک چیز خراب ہے تو بک پہ رہی ہے, لوگ چھوڑیں گے نہیں. اس کے بارے میں آپ تو وضاحت کر کے تو ان کو بتا بھی دیں. نقصان کو ہر کے پتہ ہے. یہ ایک جب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی ہے وہ نعمت دی ہے, اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ابھی اس کو چاہے ضائع کریں یا آپ اس کو بگاڑیں, یہ ہمارے خود ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن ابھی پیسے کا ضائع ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. آپ جو ہے یہ ایک یعنی اللہ کے راہ میں جو ایک سوال ہے آپ سب کے لیے, ان کو کہہ دیں کہ خدا را یہ چیز نقصان ہے, آپ بھی بچیں, دوسروں کو بچائیں, یہ جو گھروں میں یہ وہ. اور اوکے, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. یقیناً ڈاکٹر صاحب اس پہ اور روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آئی تھنک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, اس لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو دیکھیں, آپ بھی جیسے آپ نے کہا آپ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اور آپ نے بھی ایفرٹس کی, تو میرے خیال میں ایفرٹس دو طرفہ ہونے کی یا چاروں طرفہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ورک ہمیں کرنے کی نیڈ ہے اس معاملے میں. ایک تو یہ کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اس مہم میں کہ یہ ایک خراب چیز ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں معلومات دیں, اور اس میں یہ ایف ایم والے بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. آئی تھنک اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی, ڈاکٹرز کو بھی, جو جہاں جہاں یہ بات یہ میسج پھیلا سکتا ہے کہ یہ خراب چیز ہے. تو یہ اویئرنیس پہلی بات تو لوگوں میں جنریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بٹ دوسری بات سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس پہ پابندی لگانا گورنمنٹ کا کام ہے. آئی تھنک گورنمنٹ لیول پہ بہت سے کام ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی رہے ہیں, اور آئی تھنک ہمیں ان کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ ان کے سخت ایکشنز اس بارے میں لینا ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ٹی وی پہ بڑے ایڈ چلا کرتے تھے جس میں کہ بڑا اٹریکٹیو دکھایا جاتا تھا اس بندے کو
جو اسموک کر رہا ہوتا تھا. لیکن دیکھیے اب وہ ایڈ نہیں آتے نا, تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ایفرٹس کے ساتھ گورنمنٹ اس پہ مجبور ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. ابھی بھی دے آر ڈوئنگ دیئر ایفرٹس, آئی تھنک انہیں اور بھی کرنا چاہیے. بٹ یاد رکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرح سے ہم بالکل بند کرتے ہیں, پبلک تیار نہیں ہوتی ہے, تو ناجائز طریقے سے پھر وہ آنا شروع ہو جائیں گے, اسمگل ہو کے آنے لگتی ہیں پھر چیزیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں, بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ جس قدر جس حد تک پابندی لگا سکتے ہیں اس حد تک ضرور لگائیں, لیکن لوگوں کو مینٹلی پریپیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری, بالکل ڈاکٹر صاحب. اور جیسے کل کی اخبار کی بھی ایک خبر تھی جو میں شامل کروں گی کہ 2019-20 میں تمباکو نوشی کی وجہ سے جو ہماری صحت, بیماریاں اور اموات پیش آئیں, اس کا نقصان اگر دیکھا جائے تو تقریباً 615 ارب روپے کا نقصان تھا, جس کی وجہ سے آئی تھنک گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ بھی کیا کہ اس انڈسٹری کے اوپر ہم ہیوی ٹیکسز لگا دیں گے تاکہ اس کی کنزمپشن کم کی جا سکے. آئی تھنک بہت اچھے اسٹیپس ہیں اور لینا چاہیے, اور ہم سب کو مستقل ان چیزوں کے بارے میں اور بھی گورنمنٹ کو پش کرنا چاہیے کہ وہ ان پہ پابندی لگائے. بٹ لیکن ہمیں لوگوں کو بھی اویئرنیس دینا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. سامعین, اگر آپ بھی کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 پر. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دل کی بیماریوں کی جہاں بات کرتے ہیں تو اگر ہم لائف سٹائل کے اوپر میں چاہوں گی کہ بات کرنا چاہیں, آفٹر 40, خیر ہمیں بچپن سے ہی اپنی لائف سٹائل کو ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ تاکہ ہمیں بڑے ہو کے کوئی پرابلمس نہ ہوں, لیکن پھر بھی میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ لائف سٹائل کے اوپر تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح اچھا لائف سٹائل دل کی بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں. ایک کال ہے, اس سے پہلے کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام, زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. امبر, آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا, کٹ کر کے آ رہی ہے, میں ابھی چیک کرا لیتی ہوں. بالکل پروڈکشن پلیز چیک. جی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ ہاں, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی معلومات دی, اور امبر نے بھی صحیح کہا کہ اس کی انٹری بند ہونی چاہیے. جب یہ بینڈ ہو جائے گا تو لوگ استعمال بھی نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اس کے بہت سے سبسٹیٹیوٹ ہیں. سگریٹ اسموکنگ چھوڑ کے آپ بہت اچھی اچھی چیزیں کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی صحت قائم رہ سکتی ہے, جس میں سونف ہے, دھنیا ہے, اور مصری ہے. مصری بہت اچھی چیز ہے صحت کے لیے, جو ٹکڑوں اور کرسٹلز کی صورت میں ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ آنکھوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے, اور صحت کے لیے. خدا را آپ یہ سگریٹ کو چھوڑے. میں نے تو دیکھا ہے نائٹ کلبز میں جوان لڑکیاں 16-18 سال کی اور خواتین سگار پی رہی ہیں, سگریٹ پی رہی ہیں, جو کہ بہت بری بات ہے, اور اپنی صحت کو یہ خراب کر رہی ہیں. نہ صرف صحت کو خراب کری, پوری فیملی اور بچوں کو تباہ کری. خدا را اس سے چھٹکارا حاصل کیجیے. سب کے لیے بہت ساری دعائیں, اور اللہ حافظ. بالکل, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. یقیناً اس وقت ہم سب کا ایک فکر ضرور ہے, چاہے ہم میں یہاں ہوسٹ بات کر رہی ہوں, ایز اے ڈاکٹر, بہت سارے لوگ بھی اس سے کافی پریشان ہیں. آئی تھنک دیکھیں, جو سب سے پہلی چیز, جو بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے تو پہلے تو اویئرنیس ہی آتی ہے. لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ جی یہ خراب چیز ہے. دوسرے اسٹیپ کے طور پہ پھر لوگ اس کو برا جاننے لگتے ہیں, اور تیسرے اسٹیپ کے طور پہ پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم نے اس کو برا تو جاننا شروع کر دیا ہے, تو ہوپ فلی. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہے, دشمن ہے. بس اگر یہ سمجھ لیں گے نا تو آئی تھنک وی کین کوئٹ, اور پھر ہم پیئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, لائف اسٹائل دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ سگریٹ اسموکنگ بے شک بہت بری چیز ہے اور بہت میجر فیکٹر ہے, رسک فیکٹر ہے, لیکن اور بھی رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ ڈیزیز کے. تو لائف اسٹائل میں بہت میجر چینجز لا کر کے, اگین جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں, بار بار ایک ہی بات ہوتی ہے, بٹ دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو اس کی اہمیت سے اس لیے آگاہ کرنا چاہوں گا. اسکینڈینیوین کنٹریز میں انہوں نے 70s اور 80s میں جو ہے بہت ساری پریونٹیو کارڈیولوجی کی چیزیں کی, لائف اسٹائل میں چینجز کی, تو وہاں پر جو کورونری آرٹری ڈیزیز کا رسک تھا یا انسیڈنس تھا وہ بہت کم ہو گیا, اور کورونری آرٹری ڈیزیز وہاں کافی کم ہو گئی. جبکہ ہم ابھی بھی رائزنگ ٹرینڈ ہے, ہمارے پاس انفیکشس ڈیزیز بھی بہت ہے, اور یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کورونری آرٹری ڈیزیز ہے, یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا ہے کہ لائف اسٹائل میں میجر چینجز کی ضرورت ہے. کیا وہ چینجز ہو سکتی ہیں لائف اسٹائل میں کرنے والی؟ تو دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ریگولر ایکسرسائز کی ہیبٹ اپنائیں,
اب تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ ایکسرسائز کرنے لگ گئے ہیں. مارننگ میں بہت سارے لوگ مجھے واک کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, بالکل. اور کراچی میں ایک اچھا ٹرینڈ دوبارہ سے نظر آ رہا ہے کہ لوگ سائیکلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ویکینڈس ایکچولی پہ. ڈاکٹر صاحب ورک فرام ہوم اور لاک ڈاؤن نے کہیں نہ کہیں آپ کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ بھائی اب نکلو گھر سے اور ایکسرسائز ہی کر لو کچھ دیر ایگزیکٹلی. تو. تو ایک تو پہلی چیز ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں ڈیلی بیسس پہ, ہاف این آور ڈیلی ایکسرسائز کریں, چاہے وہ واکنگ کی فارم ہو, چاہے وہ سائیکلنگ ہو, چاہے کوئی اسپورٹس کھیلیں. تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہمیں ڈائٹری ہیبٹس میں میجر چینجز لانے کی ضرورت ہے. ڈائٹ ہماری بہت خراب ہو گئی ہے, اور انفیکٹ میں دیکھ رہا تھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ والے ناردرن ایریاز سے بھی ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس آنے لگ گئے ہیں, جو جہاں پہلے ہوتی ہی نہیں تھی ہارٹ بالکل, ڈیزیز. وہاں تو پتہ ہی نہیں لوگوں کہ پروسیس فوڈ اور یہ چیزیں ایگزیکٹلی. کیسی ہوتی ہیں. تو ابھی مزے کی بات ہے, ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں نے ایک گلگت سے پیشنٹ آئے تھے جن کی اینجیوگرافی کی ہے اور ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ تو کے تعجب ہو رہا کیا تھا. وجہ لگی آپ نے پوچھنے جی, کی تو میں نے کوشش کی؟ بالکل ان سے پوچھا اور میں نے وہاں کے لوگوں سے اور بھی بات کی, تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی انفارچونیٹلی وہی لائف اسٹائل آ گیا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں. واک کرنے کی ہیبٹ ختم ہو گئی ہے, جو پہلے پہاڑوں پہ چڑھتے تھے, ایکسرسائز ہوتی تھی. پلس وہاں پر بھی یہی فوڈ کا رجحان چل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی کولڈ ڈرنکس لے کر کے آؤ, سافٹ ڈرنکس لے کر کے آؤ, برگرز لاؤ, یہ والی چیزیں, فاسٹ فوڈ لے کر وہ کے وہاں آؤ. پر بھی تو وہاں پر بھی یہ پروسیس فوڈس اور یہ والی چیزوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے, جو اگین ہمیں ہر صورت میں نیچرل ڈائٹ کی طرف آنا ہے, ہیلدی فوڈ کی طرف آنا ہے. ویجیٹیبلز, فروٹس, گوشت منع نہیں ہے, لیکن ہمیں جو ہے فیٹی میٹ جو ہے وہ منع ہے اور وہ نہیں لینا چاہیے. تو پروسیس فوڈ اوائڈ کریں, ایکسرسائز کو نہ چھوڑیں. آپ کے پاس گاڑی ہے تب بھی گاڑی میں نہ جائیں, کوشش کریں واک کرنے کی. اور اسموکنگ ہم نے پہلے ہی بات کر لی ہے, اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا نہ ہونے دیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے فیس بک کا, طالب حسین ہے کراچی سے آئے تھے. ان کا سوال ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ٹیسٹ کیا ہونے چاہیے جب آپ کو اسپیشلی ٹائٹنس فیل ہو رہی ہو؟ ایسے کہ آپ اپنے طور سے خود کوئی ٹیسٹ نہ کرائیں. اگر آپ کو ٹائٹنس ٹیسٹ میں فیل ہو رہی ہے تو پلیز کنسلٹ کریں کارڈیولوجسٹ سے, تاکہ وہ اپنے حساب سے, بیکاز ٹیسٹ تو بہت سارے ہیں, لیکن خود سے نہ کرائیں پلیز, کیونکہ خود سے ٹیسٹ کرانے میں ہو سکتا ہے آپ اس کو غلط انٹرپریٹ کریں اور آپ غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں. تو بہتر طریقہ یہ, اگر آپ کو سمٹمز ہو رہی ہیں نا, تو پھر تو ڈاکٹر کے بغیر مشورے کے کوئی ٹیسٹ نہ کرائیں. لیکن اگر سپوز آپ کو سمٹمز نہیں ہیں, تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے لائف اسٹائل کی, اس میں 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اس میں ہے ایک تو ہے کولیسٹرول لیولز, بلکہ رادر 3 چیزیں ہیں, کولیسٹرول لیولز, بلڈ پریشر کا لیول اور شوگر کا لیول. تو یہ والی چیزیں جو ہے کوئی بھی شخص کروا سکتا ہے, اپنا چیک کرا لے. اور جب تک آپ چیک نہیں کریں گے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہ نمبرز آپ کو اپنے پتہ ہونے چاہیے کہ بلڈ پریشرز کے کیا نمبرز ہیں, اور کولیسٹرول کے کیا نمبرز ہیں, اور شوگرز کے کیا نمبرز ہیں. تو یہ والی چیزیں اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں, تو آپ ان ایڈیشن ٹو ریگولر ایکسرسائز, ویٹ نہ بڑھنے دینا, ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے نمبرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہیں. اور لیکن اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو پلیز پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں, بیکاز وہ پھر آپ کو بہتر ٹیسٹ بتا سکے گا. بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, لیکن وہ ہر پیشنٹ کا اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کیا نیڈ ہے. بالکل. اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب جو ینگ جنریشن ہے, اگر ہم آفٹر 40 بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے سمٹم ہیں, جیسے ٹائٹنس ہے یا جا پینز ہیں, یا اس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ینگ ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو نارمل سی کوئی چیز ہوگی, ٹائرڈنس ہو سکتی ہے. آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا, کیونکہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر تھوڑی سی بھی آپ کو سمٹمز ایسی ہو رہی ہیں تو ہو سکتا اللہ کرے گا انشاءاللہ کچھ نہیں نکلے گا, لیکن اگر گاڈ فاربڈ کوئی چیز ہوتی ہے احتیاط جی, بہتر تو ہے. وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی سمٹمز ایسی سسپیشیس آپ کو شبے میں ڈالنے والی ہے, تو بہتر ہے کہ اس کو دکھا دیں. بالکل. ارمان نصیب ہے, انہوں نے بڑی اچھی سی بات لکھی ہے کہ منشیات سے انکار زندگی سے پیار. بالکل, منشیات سے انکار تو بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اور لیکن آپ سگریٹ کو بھی جو ہے مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ معمولی چیز ہے. میں تو اس کو بھی ایڈکشن میں ہی ڈالتا ہوں. بالکل. تو بالکل. اٹس ناٹ اے ہیبٹ, اٹس این ایڈکشن. بالکل جی. اور چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, نشہ نشہ ہی ہوتا ہے. نشہ ہی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, وہاں ہم اسپیشلی اسکول لیول پہ بچوں کو, یونیورسٹیز میں دیکھا گیا ہے رجحان. آپ یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب کہ میں ظاہر ہے بہت سارے ایز اے مدر بہت سارے گروپ سے ایسوسیٹیڈ ہوں, تو اس میں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ایک ماں کا. آپ سوچیں کہ پہلے تو ہم لکھتے تھے نا کہ جی کون سا اسکول یا یونیورسٹی بہت اچھی ہے ایجوکیشنل وائز, تو اب ایک سوال اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوتا ہے
ہوتا ہے کہ یا ایز اے سیفٹی کہ وہاں پر ڈرگس تو نہیں بکتے یا وہاں پر یہ چیزیں تو نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ اسکول اس پہ کیسا ہے. پڑھائی کو چھوڑو وہ تو ہم کرا ہی لیں گے, مطلب اب ماؤں کا مین کنسرن یہ رہ گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے اویئرنیس کرنی ہے؟ بالکل, یہ تو بہت بڑا ایک میجر ایشو ہے. انفیکٹ جن کے بھی بچے ٹین ایج والے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ کتنا ڈرتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ کالجز میں اور اسکولز میں جس طرح سے ڈرگس اینڈ سگریٹ تو بہت معمولی چیز ہو جاتی ہے, وہاں تو ڈرگس اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کو اب اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن میرا تو ایک ہی فارمولا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ اپنے بچوں میں اور اپنے میں گیپ نہیں آنے دیں, اور جو ہے نا ایک آپ انڈرسٹینڈنگ اور آپ ٹائم گزاریں بچوں کے ساتھ, مشین نہ بنے. میرا تو اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ روزانہ شام میں بچوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں, اینڈ میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈنر ساری فیملی مل کے اکٹھا ضرور کرے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سارے دن کی باتیں شیئر ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے سارے دن کیا کرتے رہیں, وہ آپ سے اپنی چیزیں شیئر کریں, آپ ان سے اپنی باتیں شیئر کریں, ٹرسٹ ڈیولپ ہو. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ غلط ہیبٹس میں نہیں جا رہا ہے, پلس اس کو کانفیڈنس آتا ہے, وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. تو آپ اسی باتوں میں اس کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ دیز آر بیڈ تھنگس اینڈ دیز آر گڈ تھنگس. اینڈ آئی تھنک وہ ڈانٹ ڈپٹنے والا ٹائم تو گزر گیا. اب تو بیسیکلی اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, دوستی کا رشتہ بنانا ہے, اینڈ ان کا ایک کانفیڈنس لینا ہے. جب تک آپ وہ نہیں لیں گے نا تو بلیو می آپ نہیں صحیح کر سکیں گے. انفارچونیٹلی پرابلم اس وقت جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے, ٹھیک ہے نا, مشین بنے ہوئے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ بچوں کو کس طرح سے اس سے بچائیں, ناٹ اونلی اسموکنگ بٹ آلسو ادر بیڈ ہیبٹس. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کی باتیں شیئر کریں, تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. آئی تھنک وہ چیز ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. اینڈ بلیو می نئی جنریشن بہت اچھی ہے, ایسا نہیں, بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت اچھی, یو ہیو ٹو بی فرینڈ ود دیم. ایگزیکٹلی, اور ان کو بس آپ نے ایک اویئرنیس دینی ہے. آپ کو یہ نہیں, اور یاد رکھیں اگر آپ ڈانٹ ڈپٹیں گے تو وہ زیادہ بچے کی نیچر ہوتی ہے وہ دوسری طرف اٹریکٹ ہوگا, نیگیٹو چیزوں کی طرف, اگریسو ہوگا, ایگزیکٹلی. تو بجائے اس کے آپ اس کو اگر ایک سینس دے دیں گے کہ دیز آر رانگ اینڈ دیز آر رائٹ, سو موسٹ آف دا ٹائم وہی کافی ہوگا. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور آئی تھنک پینڈیمک نے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ موقع ضرور دیا کہ ہم گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو جو ٹائم نہیں دے سکے ان کو وہ ہم فیملی ٹائم دے سکیں. اچھا, طالب حسین کا ڈاکٹر صاحب یہی ایک اور سوال ہے کہ اینجیوگرام کتنا اوتھینٹک ٹیسٹ ہے, بیکاز مائی ڈاکٹر ٹولڈ می دیٹ اینجیوگرام رزلٹ تھوڑا اوور ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے, اینڈ ہی از سجیسٹنگ ٹو ڈو اینجیوگرافی رادر دین اینجیوگرام. پلیز سجیسٹ. اینجیوگرام اور اینجیوگرافی میں کیا فرق, مطلب یہ I don't know, انہوں نے ANGI NGO GRAM. اچھا دیکھیں, شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سی ٹی اینجیو اور کورونری اینجیوگرافی جو انویزیو اینجیو ہوتی ہے, آئی تھنک یہ اس کا فرق پوچھنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں. دیکھیے جو انویزیو اینجیوگرافی ہوتی ہے وہ تو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. اگر کسی کو انویزیو اینجیوگرافی ہوتی ہے, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے کریں یا پاؤں کے ذریعے سے کریں, اس میں تو 100% آپ کو صحیح ریزلٹس پتہ چل جاتے ہیں. لیکن ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے نان انویزیو ٹیسٹ, جسے ہم کہتے ہیں سی ٹی اینجیو. سی ٹی اینجیو میں تھوڑا سا اوور اسٹیمیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہر پیشنٹ کو ہم انویزیو اینجیو نہیں کرنا چاہتے. تو بعض ایک پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو اسکریننگ پرپز سے یا رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ سی ٹی اینجیو سجیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دین اگین اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ڈیزیز زیادہ ہے, دین سم ٹائمز یو مے ہیو ٹو گو فار انویزیو اینجیوگرافی. تو شاید ان کے ساتھ یہی ہوا ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر ابھی ہمارے پاس چند 5 سے 8 منٹ موجود ہیں. سامعین اگر آپ بھی کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110001005 پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم نے ہارٹ اٹیک کی بات کی, اینجیوگرافی اور ان تمام چیزوں کی بات کریں, ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی جیسے آپ نے بتایا سمٹمز ہیں, جو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو پینس ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت گھر والے بہت پینک ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایٹ دا پوائنٹ اگر ہم کریں ہسپتال پہنچنے تک تو کہیں نہ کہیں بچت ہو جاتی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا پلیز بتائیے. دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاسپٹل تو آپ نے پہنچنا ہے, گھر نہیں بیٹھے رہنا ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے آپ نے کہا کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں, تو ایسپرین کا استعمال کر سکتے ہیں, ایسپرین دے سکتے ہیں پیشنٹ کو, اور اس سے زیادہ بہت زیادہ کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے, بیکاز وہ آپ مانیٹر کرے بغیر نہیں کر سکتے. اور اگر اچھی ایمبولینس سروس اویلیبل ہے تو وہاں پر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے اویلیبل, لیکن اگر اچھی ایمبولینس سروس ہو تو اس میں
آپ اگر لے کے جائیں پیشنٹ کو تو اس سے بھی بینیفٹ مل جاتا ہے, اس میں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, مانیٹر بھی ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کوئی چیز وہاں پر دینا تو وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی ایمبولینس سروس کی اویلیبلٹی ہے. اس سے زیادہ گھر پہ بیٹھے رہنا ہے, گھر پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں. اگر نون پیشنٹ ہے ہارٹ ڈیزیز کا اور اگر اس کے پاس اینجسڈ کی ٹیبلٹ ہے تو وہ بھی زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ لائف سیونگ نہیں ہوتی, وہ صرف آپ کے پین کو تھوڑا سا بہتر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یوزلی گھروں میں جو ہمارے پرانے وقتوں میں دیکھا جاتا تھا کہ آپ کے گھروں میں پان دان ضرور موجود ہوتا تھا, اور ابھی بھی بہت سارے گھروں میں پان دان, اس کے اندر تمباکو, الائچی, تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ابھی بھی میں دیکھتی ہوں اپنی لائف اسٹائل, اگر میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھوں تو بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی بھی پان کے اوپر تمباکو لگا کے بہت ہی کھانے کے بعد یہ تمام چیزیں کھانا چاہتے ہیں. تو کیا یہی بھی اسی ایک کیٹیگری میں آ جاتی ہیں پان کی, اگر میں اسپیشلی بات کروں؟ جی بالکل, جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا ٹوبیکو جو ہے نا کسی بھی فارم میں وہ ہیزارڈس ہے فار دا ہارٹ. تو اگر آپ پان میں بھی چیو کر رہے ہیں تو وہ بھی نقصان دہ ہے, اگر ہم ہارٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. لیکن پان کا اور بھی نقصان ہے انفارچونیٹلی. جو پان ہم لیتے ہیں, چونکہ میرے گھر میں میری مدر یوز کیا کرتی تھی تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ پاندان اور گھر میں وہ سب چیزیں, لیکن مائی مدر ہیڈ سی اے ایسوفیگس. تو جو ہے اب میں تو کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ پان کھائے, بیکاز اس کے ساتھ کینسر کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن یاد رکھیے کہ جو یہ ہے پان میں جو کتھا اور چونا ہوتا ہے وہ کینسر کا باعث بنتا ہے, چھالیاں جو ہوتی ہے وہ کینسر کا باعث بنتی ہے. تو ناٹ اونلی دا ٹوبیکو بٹ اس کا جو کمبینیشن ہے اوور آل وہ سارا کا سارا ہی نقصان دہ ہے. تو پان تو اچھی چیز نہیں ہے, اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے, اور ٹوبیکو اس سے دو ہاتھ اور آگے یوں سمجھ لیجیے. تو دونوں ہی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, لیکن خیر میں اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے شوز کر چکی ہوں ڈاکٹر صاحب, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز سے ہم کبھی بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر پائیں گے جب تک ہم پرسنل لیول پر ہر کوئی اس پہ نہ کام کرے. بالکل صحیح, آئی ایگری ود یو. لیکن اس میں پتہ ایک اور چیز ہوئی ہے جو ہم دیکھتے ہیں, جو بچپنے میں جو دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے تھے, تو یہاں پر پاندان والا کانسیپٹ ڈفرینٹ تھا. اب تو اس سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں. دیکھیے ابھی کیا ہے, اب وہ گھر کے پاندان سے بات نکل کے اب کیا ہو گئی, اب وہ گٹکا اور وہ اس سے دو ہاتھ آگے جو چیزیں آ گئی ہیں جو بہت ہی زیادہ. اب آپ دیکھیں جو ایک لو سوشو اکنامک گروپ کے لوگ ہیں ان میں انفارچونیٹلی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ تمباکو, گٹکا, یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں, مین پوری, وہ والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو پان سے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اینڈ ہم پاکستان میں, آلدو میرا ٹاپک نہیں ہے وہ, لیکن کیا ہے کہ ماؤتھ کینسر پاکستان میں بہت کامن ہے, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جو آپ بالکل کے اندر رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو چیز ہے نا, وہ چیز تو اس پہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں, اور اس کے لیے بہت بڑی مہم چلانے کی ضرورت ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اور آئی تھنک دونوں دو طرفہ لیول پہ کام کرے, گورنمنٹ بھی اپنا کام کرے, پابندی لگائے, اور ہم بھی اویئرنیس دیں تاکہ لوگ اس کو اس سے چھٹکارا حاصل کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گی کہ ایز اے ہول اگر ہم سمری کرتے ہیں, دل, صحت مند دل کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. یقیناً ہمارا مین اعضا ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دل کا خیال تو ہمیں ویسے ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر دل آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو آپ کو دل دینا بھی ہوتا ہے, دل لینا بھی ہوتا ہے. تو اس میں بھی کچھ آخر میں بتائیے. دیکھیے دل کے بارے میں تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دل ایک ایسا آرگن ہے جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کام کرنا شروع کرتا ہے. فیٹل لائف میں دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک آپ کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. تو کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آرگن ایسا نہیں ہوگا باڈی میں جو اتنا لمبے عرصے تک کام کرے اور تھکے بغیر. اور ایک ہی سنگل آرگن ہے, یہ نہیں کہ دو کڈنیز ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ہی ہارٹ ہے, اور دو لنگز ہیں, نہیں, ایک ہی ہارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پیدا ہونے سے پہلے کام کرنا شروع کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے, اور جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہو جاتے اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے. تو پھر اس کے نخرے بھی زیادہ ہیں, اس کے نخرے بھی پھر اٹھانے پڑتے ہیں, اس کا خیال بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. سو ہمیں دل کا خیال کرنا چاہیے, ایک ایسے آرگن کا جو کہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے. تو آئی تھنک ہم نہیں خیال کریں گے تو اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کا خیال نہیں کریں گے. اپنی زندگی کا نہیں کریں گے تو اپنے پیاروں کی زندگی کا نہیں کریں گے, بیکاز آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے, اب آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی لنکڈ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں اور بس کافی ہے, نہیں, بہت سارے لوگ جو آپ سے لنکڈ ہیں. تو اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ٹوبیکو یوز کرنا ایسے ہی ہے
जैसे ऊपर से जंप लगा दें ना, तीसरी मंजिल से या 12वीं 10वीं मंजिल से जो अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आई थिंक इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि टोबैको नुकसानदेह है हार्ट के लिए और हमें उसको थैंक यू सो stop मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। पाशा का मैसेज है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और डॉक्टर साहब को फिर एक दफ़ा और बुलाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे और सवाल करने थे लेकिन टाइम अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप ये शो दोबारा रिकॉर्डेड इस पर मौजूद रहेगा, आप सुन सकते हैं अगर आपके सवाल नहीं आप सुन सके। डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको शो पे आके? रेडियो की अफादियत में आखिर कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, आपका बहुत- आधा मिनट है। आई थिंक रेडियो की अफादियत से इनकार मुमकिन ही नहीं है। रेडियो पुराने ज़माने के रेडियो से अब में फ़र्क ज़रूर आ गया है कि वो बचपन में तो हर कोई रेडियो सुन रहा होता है, लेकिन अभी भी उसकी बहुत अफादियत है। एंड यू नो, एक ऐसा मीडिया है जिसमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और आप बैठे-बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज बिल्कुल। आपको मिल सकती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आप हमारे शो में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सामीन, अभी मज़ीद 1 घंटा आप हमारे साथ ही रहेंगे, ख़बरों का वक्फा है, ख़बरों के बाद हम वापस आएंगे और हमारे पास जेनिक्स फार्मा के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और हम डाइजेस्टिव हेल्थ और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you.